बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कत्ल केस का मुलजम 7 साल तक आर्जी जमानत पर आजाद घूमता रहा। इस मुलजम के साथ मैं समझता हूं कि जजों को भी जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, और खासकर जिस तरह से जजिस ने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, नाइंसाफी की, उसके कत्ल में भी जजों को फांसी पर लटका देना चाहिए। ये इतने सख्त रिमार्क्स मैंने क्यों दिए, इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हूं, ये कहना है स्पीकर अयाज सादक साहब का। वंस अगेन एक नई रंगबाजी, ये मैंने क्यों कहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए और अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 9 मई GHQ हमला केस में उनकी बरियत की दरखास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से खारिज हो चुकी है। क्यों खारिज हुई, इसके ऊपर बात करेंगे, और क्या अदालत का फैसला सही था, गलत था, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, और डिस्कस करेंगे कि क्या मौलाना का मसला हल हो जाएगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले स्पीकर अयाज सादक साहब की बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, एक रंगबाजी है, एक खेल तमाशा है। ऐसे ही लारा लप्पा करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं। स्पीकर अयाज सादक साहब ने तकरीबन 1-2 दिन पहले भी यही बात कही थी कि जी मैं हाजिर हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, मेरा घर हाजिर है, मेरा दफ्तर हाजिर है, मैं चाहूंगा कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात करवा सकूं। लेकिन दरअसल स्पीकर अयाज सादक साहब चूंकि हुकूमत का पार्ट हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके या किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। अच्छा, स्पीकर अयाज सादक साहब ने अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना अपनी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर लाना मेरा काम है, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। वाज़े किया, एक फ्रीक ने कमेटी बनाई, लेकिन वो अभी तक टीवी पर बात कर रहे हैं, तशरीफ नहीं लाए। वो बात करने आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लो। चलें देखें, ये अपनी जगह पे एक दुरुस्त बात है कि हुकूमत मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नहीं है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच सके, लेकिन हुकूमत अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। अयाज सादक साहब का पहले कहना कि मैं हाजिर हूं, मेरा घर हाजिर, मेरा दफ्तर हाजिर, और उनका आज ये कहना कि एक टेबल पर लाना मेरा काम है और मुझे मिन्नत भी करनी पड़ी तो मैं करूंगा, दर हकीकत अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी कोई गुड जेस्चर नहीं दिया जा रहा। अभी कल ही उमर अयूब साहब ने यह कहा था कि हम किसी की मिन्नत नहीं करेंगे, किसी का तरला नहीं करेंगे, जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो कर लें, जिसने नहीं करने वो ना करें। ऐसे नहीं होता। मैं समझता हूं कि इसका कोई मंतकी नतीजा निकले या ना निकले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मुज़ाकरात करना चाहती है, इस हवाले से एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई जा चुकी है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए ये छोड़ दें, सिविल नाफरमानी कर देंगे, ये हम मुल्क बंद कर देंगे, हम हमला कर देंगे, वगैरह वगैरह, धमकी को बाहर निकालें और ये कहना बंद कर दें कि जिसने मुज़ाकरात करने हैं कर ले, जिसने नहीं करने वो ना करे। धमकी के पहलू को दरमियान में से बाहर निकालें, सिर्फ मुज़ाकरात की बात करें, बातचीत की बात करें, मुल्क की बेहतरी की बात करें और मसले को हल करने की कोशिश करें। मसला जब भी हल होना है वो बातचीत के जरिए से ही हल होना है। हुकूमत मुखलस है, नहीं है, संजीदा है, नहीं है, बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते, लेकिन वो कम से कम एक मैसेज तो आपको दे रहे हैं। और तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि बातचीत का रास्ता शुरू होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि धमकी के अल्फाज को दरमियान में से बाहर निकालें, सिविल नाफरमानी की तहरीक को पोस्टपोन करें और अयाज सादक साहब से राब्ता करें और बातचीत के अमल को शुरू करें। इसका जो भी नतीजा निकले, व्हाटएवर, वो बात की बात है, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। अच्छा जी, अब बात करेंगे कि कत्ल केस के हवाले से एक मुलज़म का केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था। 2017 का केस आज 2024 का दिसंबर एंड आ चुका है, तो उस केस की समाअत आज हुई है। आप हमारे जुडिशियल सिस्टम को देख लें,
اس میں کس کو آپ گناہگار کہیں گے، کس کو آپ ذمہ دار کہیں گے؟ دیکھیں، قانون کا ایک مقولہ ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ انصاف وہ ہے جو بر وقت ملے، اگر بر وقت انصاف نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوا۔ اب کسی جگہ پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملزم ساری زندگی جیل کے اندر گزار دیتا ہے لیکن اس کی اپیل ہی نہیں نکلتی، وہ جیل کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جیل سے باہر نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی اپیل سماعت کے لیے فکس ہو چکی ہے۔ یہ تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ملزم اپنی سزا پوری ہونے کے بعد، یعنی عمر قید سزا پوری ہو جانے کے بعد جب وہ جیل سے باہر نکلا تو تب اس کو پتا چلا کہ اس کی اپیل سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہے۔ اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک ملزم جس نے 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی بیل پٹیشن فائل کی تھی اور 7 سال تک وہ آزاد گھومتا رہا، اور آج دسمبر 2024 میں جا کر اس کے کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی اور عدالت نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ملزم قتل کیس کا ملزم ہے اور 2017 سے لے کر آج تک وہ آزاد کیوں گھوم رہا تھا؟ اسے عدالت نے اتنا پروٹیکٹ کیوں کیا؟ ہمارے سسٹم نے اسے اس حد تک شیلٹر کیوں دی؟ کیونکہ بیل بیفور اریسٹ کا کانسیپٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھے غلط طور پر مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے، تو وہ عدالت میں جائے، مطلب کہ اپنی متعلقہ سیشن کورٹ میں جائے، وہاں پر اپنی بیل بیفور اریسٹ دائر کرے۔ اسے 5 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا میکسیمم اتنا ہی ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں، شامل تفتیش ہوں، اپنی بے گناہی ثابت کریں اور عدالت اس کے بعد فیصلہ سنا دیتی ہے۔ لیکن ایک ایسا ملزم جس کے خلاف اتنا سیریس قسم کا الزام ہے، وہ قتل کیس کا ملزم ہے، وہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے، اپنی درخواست فائل کرتا ہے جو کہ خارج ہو جاتی ہے، پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، وہاں سے بھی خارج ہو جاتی ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن کو فائل کرتا ہے، لیکن 7 سال تک وہ گھومتا رہتا ہے اور اس کے کیس کی سماعت نہیں ہوتی۔ تو جو اس کیس کا مدعی ہے یا جس کا بھی کوئی بندہ مرڈر ہوا، جو بھی اس کے وارثان تھے، آج 7 سال گزرنے کے بعد اگر ان کا ملزم جیل کے اندر گیا ہے یا اس کی گرفتاری ہوئی ہے تو 7 سال تک وہ کتنی تکلیف میں انہوں نے گزارے ہوں گے، کس حد تک انہوں نے برداشت کیا ہوگا، اس بات کی ہمارے سسٹم کو سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی بات کی تھی۔ یہ ابھی اس کیس کی سماعت کے دوران ججز کے جو ریمارکس تھے اس کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، جو ناانصافی کی گئی، جو اس کے ساتھ غلط کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار عدالتیں ہیں۔ انویسٹیگیشن کی گئی تو غلط، ایف آئی آر کا اندراج ہوا تو غلط۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف الزام یہ تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا۔ ایف آئی آر کی سٹوری کے مطابق صرف ایک فکرہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تھا کہ یہ جو فلاں قتل ہوا ہے نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اما اور مشورے کے مطابق ہوا ہے، لیکن کسی وٹنس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں کوئی وٹنس نہیں آیا، عدالت کے اندر کوئی وٹنس نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود بھی بھٹو صاحب کو سزا سنا دی گئی، اور وہ بھی سزائے موت۔ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے علاوہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی ملزم کو بیٹمنٹ میں، یعنی کہ مشورے میں، سزائے موت کا حکم دیا گیا ہو اور پریکٹیکلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہو۔ لیکن بھٹو صاحب کو چونکہ سزائے موت دینی تھی، عدالتیں اپروچ تھیں، میچ فکس تھا، سزا دینی ہی دینی تھی، تو عدالتوں نے اپنی ضمیر کے خلاف جا کر، اپنی سوچ کے خلاف جا کر، انصاف کے تقاضوں کے خلاف جا کر، قانون اور آئین کے ضابطے کے خلاف جا کر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت سنا دی۔ نہ صرف سنا دی بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا اور بھٹو صاحب کو ناجائز طور پر، ناحق طور پر قتل کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا ہے اور ہماری عدلیہ کے اوپر ایک کالا دبا ہے جو کہ آنے والی نسلیں ہمیشہ اس کو پڑھتی رہیں گی کہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی غلط فیصلہ کیا، ہائی کورٹ نے بھی غلط فیصلہ کیا، ایف آئی آر کا اندراج بھی غلط ہوا، پولیس نے تفتیش بھی غلط کی، اور ایک سابقہ وزیر اعظم کو نہ کردہ گناہ کی پاداش میں اسے قبر بھیج دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں ایک سب سے بڑی ناانصافی یہ بھی کی گئی کہ بھٹو صاحب کے کیس کی سماعت ہائی کورٹ میں ہوئی، حالانکہ کیس کی سماعت سیشن کورٹ میں ہونی چاہیے تھی۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے جسے کم از کم 2 ججز نے سماعت کرنا ہوتا ہے۔
मतलब کہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کسی بھی ملزم کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہو تو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل فائل ہوتی ہے، اور سزائے موت کے حکم کے خلاف اپیل کم از کم ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان سماعت کرتے ہیں، اور اگر سزا کو اپ ہیلڈ رکھیں تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جاتی ہے، اپیل فائل کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ آیا کہ ملزم کو بری کرنا ہے یا اس کی سزا کو برقرار رکھنا ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ پہلی ناانصافی تو یہ کی گئی کہ ان کے کیس کی سماعت سیشن کورٹ نے نہیں کی بلکہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ نے کی، اور جو اپیل کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ ان کی سزا ہو جانے کے بعد ہائی کورٹ میں جو اپیل فائل کرنے کا حق تھا، سزائے موت کے خلاف جو 2 جسٹس صاحبان نے اپیل کی سماعت کرنی تھی وہ نہیں ہوئی۔ عدالتوں نے بھٹو صاحب کے کیس میں یہ بہت بڑا بلنڈر کیا کہ ان کو اپیل کا حق ہی نہیں دیا گیا، اور تقریباً 45 سال گزرنے کے بعد جب صدارتی ریفرنس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے اپنی غلطی کو، اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو اور اس قتل کو قبول کیا کہ اس وقت ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، وہ ناانصافی کی، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے ظلم کیا اور بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے زیادتی کی۔ اب سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ بھٹو صاحب کے خلاف تو آپ نے فیصلہ سنا دیا، ان کو پھانسی پر تو لٹکا دیا، اسے قبر میں تو پہنچا دیا، لیکن بھٹو صاحب کے قتل کی ذمہ داری کس کے اوپر آپ نے ڈالی؟ یعنی کہ عدلیہ نے ہی غلط فیصلہ کیا، عدلیہ نے ہی اپیل کا رائٹ نہیں دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود ہی فیصلہ کیا اور سزائے موت سنا دی، اور آج 45 سال گزرنے کے بعد سپریم کورٹ اس بات کو کنفیس کرتی ہے کہ قانون کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، اور جو فیصلہ ہوا وہ غلط تھا، اور کسی کے اوپر بھی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ ذمہ داری ڈالنی چاہیے تھی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھٹو فیملی سے معافی مانگنی چاہیے، پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس قتل کی ذمہ داری بھی کسی نہ کسی کے اوپر ڈالنی چاہیے تھی، اور اس وقت جو تفتیش کرنے والا تھا بے شک وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے اگر غلط تفتیش کیا تو اس کو بھی سزا سنانی چاہیے تھی۔ عدلیہ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جن ججز نے اس کیس کا غلط فیصلہ کیا اور بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، بے شک وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کو سزا سنانی چاہیے تھی، بے شک یہ علامتی طور پر ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اس قتل کی ذمہ داری کسی نہ کسی بندے کے اوپر عائد کی جانی چاہیے تھی۔ اگر ہم اپنی عدلیہ کی بات کریں تو آپ کہاں پہ انصاف کرتے ہیں؟ مجھے تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ قانون کا یہ بھی ایک مقولہ ہے کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر آپ کسی کو انصاف نہیں دیں گے یا بر وقت انصاف نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ نے اگر بھٹو صاحب کو غلط طور پر پھانسی دے کر اپنی غلطی کا اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے تو پھر آپ کو اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ نظریہ ضرورت کے مطابق آپ جو ڈکٹیٹرز کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ بھی آپ غلط کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی کنفیس کرنا چاہیے کہ آج تک جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے، وہ ایوب خان تھا، وہ یحییٰ خان تھا، وہ جنرل ضیاء الحق تھا یا وہ پرویز مشرف تھا، آپ نے اس کو نظریہ ضرورت کا نام دے کر پروٹیکٹ کیا۔ جن لوگوں نے آئین کو پامال کیا، آپ نے ان کا تحفظ کیا۔ اصل ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ اگر ہماری عدلیہ صحیح ہو جائے، اگر ہمارے ججز اپنی آزاد مرضی کے ساتھ ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے حالات بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو بھی حالات ہیں، ہماری عدلیہ اس میں پوری ذمہ دار ہے۔ لیکن چلیں اپنی اصل خبر کی طرف آتے ہیں۔ اس خبر کو ڈان نیوز نے رپورٹ کیا ہے۔ ان کے مطابق قتل کیس میں ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران ایک موقع پر جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قتل کیس کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ 2017 سے کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس سارے سسٹم میں، اس سارے معاملات میں آپ بھی پورے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان کے اندر جتنے ڈکٹیٹر آئے ان کو کس نے پروٹیکٹ کیا؟ آپ نے۔ آئین کی جہاں پر پامالی ہوئی اس کے خلاف آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ حکم دیتے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہونا چاہیے لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کوئی نہیں کرتا،
اگر آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے لیکن آپ کے حکم پر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس ساری صورتحال میں کون ذمہ دار ہے؟ عدلیہ ہی ذمہ دار ہے۔ عدلیہ کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اچھا جی، جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزرائے اعظم مارے گئے، تینوں وزرائے اعظم کے کیسز کا کیا بنا؟ بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے، کچھ معلوم نہیں ہوا، اصل بات کچھ کرنے کی خواہش نہ ہونا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں پولیس کی تفتیش انتہائی ناقص ہے، جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آئین پر عمل نہیں ہوتا تو اس میں آپ ذمہ دار ہیں، اگر آئین کی پامالی ہوتی ہے تو اس میں آپ ذمہ دار ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب ایک وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی۔ جسٹس شہزاد ملک نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ تو جناب، کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے یا کون کس پل وزیر اعظم ہے اور کس پل وہ جیل کے اندر ہے، اس میں بھی ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کتنے وزیر اعظم اپنے منصب سے ہٹے ہیں اور کتنے وزیر اعظم گھروں کو گئے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے میں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ 9 مئی GHQ حملہ کیس میں عمران خان، علی امین گنڈا پور، شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، شہریار آفریدی، فواد چودھری، کمبل شوزب اور عمر تنویر بٹ کی بریت کی درخواست خارج ہو چکی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملزم کی تفتیش کے بعد اس کا چلان عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو عدالت گواہان کو طلب کرتی ہے، ان کی شہادت کو ریکارڈ کرتی ہے، ان گواہان کے اوپر جرح ہوتی ہے، پھر اس کیس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈیفینس یہ سمجھے کہ اس کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے تو کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی وقت عدالت میں بریت کے لیے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے انڈر سیکشن 265 کے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت۔ اسی قانون کے تحت 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بھی بریت کی درخواست جمع کروائی گئی، لیکن درخواست کو خارج کر دیا گیا، اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد بریت کی درخواستیں غیر مؤثر ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ آبزرویشن دے کر درخواست کو خارج کرنا غلط بات ہے کہ چونکہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے تو لہٰذا اب اس میں شہادت ہی ریکارڈ کی جائے گی، اب بریت کی درخواستیں منظور نہیں کی جا سکتی۔ عدالت کا یہ کہنا غلط ہے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی موقع پر ملزم اگر یہ سمجھے کہ اس کے خلاف جو فرد جرم لگائی گئی ہے اس کے مطابق اس کو سزا ہونی نہیں بنتی اور یہ عدالت کے وقت کے ضیاع کے مترادف ہے، اور اس کو یقین ہو اس بات کا کہ الٹیمیٹلی جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو وہ بری ہو جائے گا، تو کیس کی سماعت کے دوران کسی بھی وقت بریت کی درخواست عدالت میں جمع کروائی جا سکتی ہے، تو عدالت کی یہ آبزرویشن دینا غلط ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو آئین کے مطابق عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے، دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے کے بعد ایکٹ بن چکا ہے، امید ہے ہمارے تحفظات دور اور مطالبات تسلیم ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ صحیح ہے اور مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کا حل اب نکل آئے گا اور مدارس رجسٹریشن بل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ جب بھی کوئی مسودہ، کوئی بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے اس کو میجارٹی آف ووٹس کے ساتھ جب پاس کر لیا جائے، مطلب کہ سینٹ میں پیش کیا گیا منظور ہو گیا، قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا منظور ہو گیا، صدر کے پاس بھیج دیا گیا، صدر کے دستخط ہو گئے تو وہ منظور ہو گیا۔ لیکن اگر پارلیمنٹ سے کوئی بھی بل پاس ہونے کے بعد صدر کے پاس بھیجا جائے تو صدر پابند ہے کہ وہ 10 دن کے اندر اس کے اوپر دستخط کرے گا یا اعتراض لگا کر واپس بھیج دے گا۔ تو یہ پروسیس آلریڈی ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ صدر صاحب نے اعتراض لگا کر جب واپس بھیجا تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے
جو بھی اعتراض تھا اس کو ریموو کرنے کے بعد دوبارہ سے صدر کے پاس بھیج دیا. تو اب آئین یہ کہتا ہے کہ 10 دن کے اندر صدر اس بل کے اوپر جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے دستخط کرے گا, اور اگر دستخط نہیں کرے گا تو 10 دن گزرنے کے بعد وہ از خود قانون کی شکل اختیار کر جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ بھی یہی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ سے ان کا بل منظور ہو چکا تھا, صدر کے پاس بھیج دیا گیا, اعتراض لگا کر واپس بھیجا گیا, اعتراض دور کر کے دوبارہ سے صدر کے پاس بھیجا گیا, لیکن 10 دن گزر گئے, اس کے اوپر دستخط نہیں کیے گئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ بل پاس ہو چکا ہے, وہ ایکٹ بن چکا ہے, وہ قانون بن چکا ہے, اب اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ اگر مسئلہ حل نہ ہوا اور یہ معاملہ عدالتوں کے پاس چلا گیا تو پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ریلیف مل جائے گا, اور الٹیمیٹلی حکومت کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.